औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा इस्लाम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हसनैन अली। हमेशा की तरह आज भी एक बार फिर इस्लाही वाक़यात के साथ आपके साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज एक बार फिर एक नए मौजू के साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे उलमाए दीन भी मौजूद हैं, हम इस मौजू पर उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बेशक मौत का जायका हर जानदार चीज़ ने चखना है। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। जी हाँ नाज़रीन, ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। हम इसे बुलाए रखते हैं, अपने जहन से अपने आप से दूर रखते हैं, लेकिन ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत जो है वो मौत है। सारी ज़िंदगी इंसान का शिकवा ख़त्म नहीं होता, फ़लाँ बेवफ़ा फ़लाँ बेवफ़ा फ़लाँ बेवफ़ा, लेकिन सोचने की बात ये है कि सबसे ज़्यादा बेवफ़ा इंसान की अपनी ज़िंदगी होती है, जो पता नहीं कब साथ छोड़ जाए। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बेशक मौत का जायका हर जानदार चीज़ ने चखना है। सदा रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, सदा बादशाही मेरे मालिक की है। नाज़रीन, हमें करना ये चाहिए, हम इतनी आगे तक ना जाएं कि कल को हमें अल्लाह के अज़ाब से भागने के लिए जगह भी ना मिले। शायर यहाँ पे लिखते हैं, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। तो इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी फ़याज़ अहमद कादरी सुल्तानी साहब अल मारूफ काली चादर वाली सरकार यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है कारी साहब? आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुना ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक के फज़ल व एहसान। कारी साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपने कितना इल्म हासिल किया जी जी और किस जगह से हासिल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन भाई, सबसे पहले मैंने हिफ्ज़ कुरान जो किया वो भावलपुर में, उसके बाद अड्डा मुरीद वाला है फैसलाबाद समुंदरी के करीब, वहाँ मैंने ये शोबा कुतुब में दाखिला लिया, जिनमें मुफ्ती मोहम्मद इरशाद अहमद साहब नक्शबंदी वो मेरे दादा उस्ताद हैं, और उनके आगे शागिर्द हैं मुफ्ती ज़हूर अहमद साहब। उनके पास किताबें पढ़ी और उसके बाद फिर मैं चला गया लाहौर, जामिया निज़ामिया में दर्स निज़ामी तो किया हुआ था, वहाँ दौरा हदीस किया। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ये मेरे दौरे शरीफ के उस्ताद हैं, और अब्दुल हकीम शर्फ कादरी और अब्दुल तवाब सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ मैंने दौरा हदीस किया। उसके बाद फिर लाहौर में एक जगह मस्जिद जामिया फ़रूकिया इमामत खिताबत की, तो फिर लाहौर ही लाहौर रह गए माशाअल्लाह। साहब, इतना नॉलेज रखते हैं आप माशाअल्लाह, अपने मुख्तलिफ मदारिस में इल्म हासिल किया है। कुछ सवाल हैं जो हमें दरकार हैं, वो मैं आपसे करूंगा, इंशाल्लाह आप मुझे जवाब देंगे। कारी साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि हमारा मौजू है आज कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कारी साहब, मुझे ये बताइएगा, ये आयत कुरान में कितनी मरतबा आई और कौन कौन से पारे में इस आयत को उतारा गया? ये आय मुबारका कुरान शरीफ में 3 मरतबा आई है। सुभान अल्लाह। सबसे पहला 4थे पारे में आई है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और फिर दूसरा 17वां सिपारा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और तीसरा मकाम है 21वां सिपारा, उसमें ये आय मुबारका कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कारी साहब, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जी, इसका तर्जुमा ये है कि बेशक हर जानदार चीज ने मौत का जायका चखना है। जी, जब इंसान मर जाता है, जी जी, दुनिया फानी से रुखसत होकर अपने खाले के हकीकी से जा मिलता है, तो जो कब्र में पहली रात होती है जी, उसके हवाला से आप हमें बताएं कि कब्र की पहली रात में क्या? उसके हवाला से ये है कि जब हम किसी मैयत को लेकर जाते हैं, दफन करते हैं, मर्द हो या औरत हो या बच्चा, कब्र में दफन करके जब हम वापस आते हैं तो अहादीस मुबारका में
یہ اس کا ذکر ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں منکر نکیر. اور یہاں ایک تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عام لفظ بولا جاتا ہے منکر نکیر. منکر نکیر، ہاں، منکر. ان دونوں الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے. جی. اصل یہ لفظ ہے منکر نکیر. منکر نکیر جی. وہ دونوں آتے ہیں اس میت کو، وہ جو لیٹا ہوا ہوتا ہے کفن میں، اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور فوراً ہی اس کے ساتھ سوالوں کا جواب مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب خدا کے حوالے سے کہ تمہارا رب کون. ہاں جی جی. وہ یہاں دنیا میں خواہ اس کو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، وہ قبر میں عربی بولتا ہے. سبحان اللہ. وہ کہے گا ربی اللہ. مسلمان مومن کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور دوسرا جب وہ دین کے بارے سوال پوچھتے ہیں تو پھر یہ قبر والا بندہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ کہتا ہے دین اسلام، میں اسلام پہ تھا، اسلام پہ آیا ہوں، لہذا جو تم نے پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میرا دین اسلام تھا. اور تیسرا سوال جو اہم سوال ہے وہ یہ پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا یہ جو خوبصورت ہستی تیرے سامنے ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. تو یہاں حسنین بھائی بڑی پیاری بات لکھی ہے، کیا کہتا تھا. اب یہ نہیں کہ فرشتوں کے ڈر سے یا کوئی خوف اس کے دل میں آ گیا، اب وہ ڈر کر کہتا ہے اب کیا کہ فرشتوں کا جواب کہتا ہے اب میں یہ کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں. وہ پوچھتے ہیں وہ ماضی کے بارے، زندگی کے بارے، زندگی کے بارے میں. آپ بیانات میں کیا کہتے رہے، تقریروں میں مولانا صاحب آپ کیا بیان کرتے رہے اور کیا لوگوں کو سناتے رہے اس خوبصورت ہستی کے بارے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. ہمارے آقا کی ذات سامنے ہوتی ہے قبر میں. یہاں اور بھی ایک تھوڑا سا فرق ہے، لوگ تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں تصویر پیش کی جاتی ہے، صرف تصویر آتی ہے. تو جہاں میں طالب علم کا علم ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جناب یہ رزلٹ نکالا ہے، یہاں تک پہنچا ہوں کہ تصویر کو رجل نہیں کہتے. واہ جی واہ. جی حسنین بھائی، تصویر کو رجل نہیں کہتے. رجل جو ہے نا وہ انسان کو کہتے ہیں. اور یہ سرکار کی ذات جو ہے نا وہ بالکل مکمل طریقے کے ساتھ اس قبر میں تشریف لاتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. یہاں عقیدہ کا مسئلہ بھی ہے. اگر ہوگا نا حضور کا غلام، صلاۃ السلام پڑھنے والا ہوگا، حضور کے ساتھ پیار کرنے والا ہوگا، وہ کہے گا اے فرشتوں یہ تو میرے آقا کی ذات ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اور ان کے بارے میں میں یہ کہتا تھا، ان کے بارے میں میرے عقیدہ یہ تھا کہ میرے آقا قبر میں ضرور آئیں گے. جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جاتے وقت آپ نے فرمایا میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ میں اس میں کھڑا ہو سکوں. لوگوں نے پوچھا حضور بادشاہ مرے، وزیر مرے، لوگ بڑے بڑے عہدے والے جائیں، اتنی قبر ہوتی ہے انسان اٹھ کر بیٹھ سکے. جی انسان اس کا بیٹھ، تم کہتے ہو کھڑا ہو سکے. جی آپ نے فرمایا ہاں میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ تمام زندگی میں نے حضور کی تعریف کی ہے. 1000 کتاب لکھی ہے حضور کی صفت و ثنا میں اعلیٰ حضرت نے. جی فرمایا مجھے یقین ہے کہ میری قبر میں میرے آقا ضرور تشریف لائیں گے. اور پھر احمد رضا کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب حضور آئیں تو میں کھڑے ہو کر حضور کو سلام کروں، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھوں. تمام زندگی جن کی صفت و ثنا کرتا رہا وہ میری قبر میں آئیں گے تو میں کھڑا ہو کر استقبال کروں گا. تو جناب یہ مسئلہ ہے کہ جب وہ حضور کا عاشق یہ کہے گا میں دنیا میں حضور کو ایسے جناب حاضر ناظر بھی سمجھتا رہا، غیب دان بھی سمجھتا رہا، یہ میرا عقیدہ رہا حضور کے بارے میں، اللہ اکبر، وہ ضرور کہے گا فرشتوں کو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. یہ قبر میں حضور کے غلام کی زندگی ہے. قبر میں حضور کا غلام زندہ ہوتا ہے. اور کئی واقعات ہیں. یہ تو غلاموں کا کفن جو ہے وہ میلا نہیں ہوتا، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمان میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن پہلا نہیں ہوتا. یہ نعت خواں حضرات بھی پڑھتے ہیں. جی اس لیے ہمارا سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبروں میں تصویر نہیں ہوتی، قبروں میں حضور کی ذات خود تشریف لاتی. بے شک سبحان اللہ. اچھا قاری صاحب مجھے آپ یہ بتائیے گا، کیونکہ ہمارے ناظرین کے یہ سوال ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کافر اور مسلمان کی موت میں کیا فرق ہے؟
کافر اور مسلمان کی موت میں اتنا فرق ہے کہ کافر جب مرتا ہے تو اس پر بہت سختی ہوتی ہے، بہت زیادہ سختی ہوتی ہے، اور جو مومن کی موت ہے وہ ایمان کی برکت سے سختی اتنی نہیں ہوتی اور وہ سختی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بلکہ کافر کے موت کے وقت میں نے یہ پڑھا ہے کہ فرشتے آتے ہیں بڑی ڈرونی شکل میں، ڈرونی شکل میں، وہ ڈرتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ہاں جی، ڈرونی شکل ہوتی ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں نا، مومن جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے آسمان سے لے کر زمین تک، اس مرنے والے تک فرشتوں کی قطار بندھی جاتی ہے، اور خوبصورت بڑی اچھی صورتوں میں آتے ہیں، اور وہ مرنے والا ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے، ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ یہ ہے مومن کی موت۔ اور مومن جو ہے جب وہ مرتا ہے تو اس کی روح لے کر جب فرشتہ جاتا ہے نا مقام علیین مقام پر، سجین مقام ہے، ایک علیین ہے، علیین میں مومنوں کی روح جاتی ہے اور سجین میں کافروں کی روح جاتی ہے۔ اور جب روح لے کر جاتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے نا مومن کی روح، جہاں سے گزرتا ہے وہ خوشبو ہی خوشبو پھیلتی جاتی ہے، خوشبو ہی خوشبو پھیلتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ مومن کی موت ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسی موت آئے کہ ہمارے سامنے فرشتے بھی خوبصورت میں ہوں اور سرکار کی ذات بھی تشریف لائے۔ قاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مرنے سے پہلے انسان کو، صاف ظاہر سی بات ہے، انسان کو مرنے سے پہلے تیاری کرنی چاہیے۔ جی جی، انسان کہیں بھی جاتا ہے تو تیاری کرتا ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان زندگی میں موت کی تیاری ضرور کرے۔ جی بالکل صحیح۔ تو مرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ سبحان اللہ، سبحان، کیا بات ہے حسنین بھائی، بالکل صحیح ہے۔ اس کے تو کافی ماشاءاللہ بزرگان دین سے بھی ہیں، کافی۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ ستار ہے، غفار ہے، وہ بڑی کریم ذات ہے۔ رحمت حق بہانہ میں جویا، یہاں تک ہے کہ اللہ راضی ہونے پہ آ جائے نا، اگر فاحشہ عورت ہو کتے کو پانی پلا دے تو اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا کتا نجس ہے، نجس العین ہے جی، لیکن اس کو ایک فاحشہ عورت نے جب دیکھا، وہ جناب پیاس سے بلک رہا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، کنویں کے قریب پڑا ہے، پانی نہیں پی سکتا، مجبور ہے، اس نے جناب اپنے دوپٹے کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اپنے جناب پاؤں کی جوتی اس کے ساتھ باندھی، کنویں میں ڈالا، پانی نکالا، تھوڑا سا آیا ہوگا پانی، کچھ چلو سا آیا ہوگا پانی، وہ زیادہ بالٹی تو نہیں ہوگی، تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ سے وہ کتے کو پلایا۔ بس کتے کو پلانا تھا، رب کی رحمت جوش میں آ گئی، کتے کو پلانا تھا۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کنجری ہے یا یہ فاحشہ ہے یا یہ زانیہ ہے یا یہ گناہگار ہے، اللہ نے یہ دیکھا یہ میری مخلوق کے ساتھ پیار کر رہی ہے، یہ میری مخلوق کے ساتھ، اس کے دل میں رحم آیا، جو اب اس نے میرے مخلوق پر رحم کیا، میں نے اس پہ رحم کر دیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سرکار گئے نا معراج پر، دیکھا تو جنت میں کیسے آئی، ہاں جی، اس نے کہا یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کو قبول فرما لیا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ چھوٹا سا آتا ہے، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ، آپ تفسیر لکھ رہے ہیں قلم کے ساتھ، تو آپ تفسیر لکھتے لکھتے نا بالکل اپنے وہ مگن تھے لکھنے میں، تو ایک مکھی، چھوٹی سی مکھی، یہ مکھی آ کر قلم کی نوک پر بیٹھ گئی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیمیا سعادت میں ذکر آتا ہے، آپ کے دل میں آئی کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، خواہ مکھی کی صورت میں ہو، خواہ مچھر کی صورت میں ہو، خواہ کسی اور طریقے کی کوئی مخلوق بھی ہو، جی پیار کرنا چاہیے۔ تو آپ نے قلم کو لکھتے 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 نا، آپ ایسے دیکھیں، ایسے ٹھہرا دیا، اور آپ نے زبان سے یہ بات کہی کہ میں تو بعد میں لکھ لوں گا، اللہ کے مخلوق پیاسی نہ جائے۔ کیسا پیارا جملہ آپ کا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کیا۔ اب جب امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، وہ مکھی بیٹی وہ جناب سیر ہو کر چلی گئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ وصال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں جب دیکھا نا، ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا عمل کیا، کیسے بنی آپ کے ساتھ، تو آپ نے آگے جواب دیا، اے اللہ کے بندو، بس اور بھی اعمال تھے لیکن مکھی والا عمل میرے کام آ گیا، مکھی والا عمل اللہ نے قبول فرما لیا، میں نے اس کو سیاہی پلائی، وہ اللہ کی مخلوق تھی، اللہ مجھ پہ راضی ہو گیا۔